बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर खसूसी गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज दावत दी है जनरल अमजद शुएब को लाहौर से। और इस वक्त जो बदलती सूरत हाल है, खान साहब के पास ऑप्शंस, इम्पोर्टेड हुकूमत कितना वक्त गुजार सकेगी, ज़मीनी इंतखाब के अंदर धांधली का एलिमेंट कितना मौजूद है, और फिर करप्शन का बयानिया कहाँ गया, और ये जो आज चोर डाकू मिलकर बैठ गए, इनको किस तरह रोका जा सकता है, इन तमाम सवालात का जवाब लेंगे हम लाहौर से। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने पिछले 3 माह में पाकिस्तान की सियासी जो एक सिचुएशन है उसको बहुत करीब से आप देख भी रहे हैं। लॉन्ग मार्च, और फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि लॉन्ग मार्च नहीं करें और चले जाएं, और फिर सिचुएशन भी कुछ ऐसी डेवलप हुई। सर, ये जो सिचुएशन खान साहब बताते हैं, डू यू रियली बिलीव कि अब ये रात का जो हमने डिस्प्ले देखा है पावर का, वो किसी तरह भी कम नहीं था, तादाद में इजाफा हुआ है, लोगों का गम गुस्सा उसी तरह का है। आपको लगता है कि ये खान साहब का न्यूट्रल्स के हवाले से बयानिया वो वजह बन रही है, या फिर ये महंगाई की वजह बन रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना महंगाई वजह है। महंगाई आप कह लीजिए कि उसमें सिर्फ लोगों को ये एक फीलिंग मिली है कि उनको धोखा दिया गया है। ये जो आज हुक्मरान बैठे हैं, ये कह रहे थे कि महंगाई खत्म हो गई हो करेंगे, महंगाई इमरान खान ने की है, तो आज उन्होंने बढ़ा दी। इसको एक लिहाज से वो गुस्सा तो है कि पीपल हैव बीन चीटेड। लेकिन ये दो वजह जो आप न्यूट्रल्स की कह रहे हैं या महंगाई की कह रहे हैं, ये बुनियादी वजह नहीं है। बुनियादी वजह दो और हैं मेरे नुक्ता निगाह से। एक वजह तो ये है कि इसमें बैरूनी साजिश का अंसर नजर आता है। अगर नहीं है या है तो कुछ एक बड़ी सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते? अगर इमरान खान का बयानिया गलत है तो साबित हो जाएगा। लेकिन बैरूनी अंसर, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी के तौर पे तजिया करूं, तो वो मुझे नजर आता है। और बहुत सारी दुनिया बाकी भी इस पे यकीन करती है। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि रिएक्शन है पब्लिक में कि बाहर वाली कुव्वतें कौन होती हैं जो हमें डिक्टेट करें कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए। क्या बाकी दुनिया उनकी बात ये सारी मानती है कि सिर्फ पाकिस्तान मानना शुरू कर दे? तो एक तो ये है एक फीलिंग कि जी बाहर से डेफिनेटली हमारे लोग जो अंदर यहाँ बैठे हैं, जो बिकाऊ माल था, उन्होंने कॉपरेट किया है, आलाकार वो बने हैं बाहर की कुव्वत की ख्वाहिश पे। तो ये एक बहुत बड़ा आंसर है। दूसरा जो फैक्टर बहुत बड़ा है वो ये है कि एक वक्त पे अगर कोई इनमें से किसी एक की हुकूमत होती थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो पीएमएलएन ऑपोजिशन कर रही है, तो कोरोना रोते थे कि जी ये जरदारी ये खा गया वो खा गया, तो कुछ चेक होता था। अब ये हुआ है कि तमाम वो लोग जो खा रहे थे और जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया लूट लूट के, उनका नजर आता है। मतलब आप जितना जी चाहे कहते रहें कि मेरी जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो आपको क्या इनकी जायदादें और इनकी दौलत बाहर नजर नहीं आती? दुनिया भर में फैली हुई हैं इनकी दौलतें। मगरिब में जो लिखी हुई हैं किताबें जिनमें इनका तज़किरा है, वो मैंने लिखी है या इमरान खान ने लिखी है। तो वो कहना कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये एक बहाना जरूर है। लेकिन अवाम पाकिस्तान के ये जानते हैं कि इन्होंने पूरे पूरे खानदान ने लूटा है, और इसी से कनेक्टेड ये चीज है कि ये लूट खसूट जो है ये जारी रहेगी इस वजह से कि इनको अवाम नहीं, इनको आगे अपनी औलादें नजर आ रही हैं कि मैं बैठा हूँ, फिर मेरे बाद मेरी बेटी बैठ जाए, बेटी का बेटा बैठ जाए, आगे इसी तरह जरदारी का वो। ये वो दुख है जिसकी वजह से अवाम इमरान खान के करीब आए। तो अब ये चीज जो है ये जैसे भी नजर आ रहा है, इमरान खान को सपोर्ट मिल रही है। असल चीज जो इस वक्त खराबी है वो ये है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग वो डिनाइल में है, वो इस चीज को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आज पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लें तो पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर आ सकता है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि ये खराबी को तूल दिया जाएगा और हालात बिगड़ेंगे, संवरेंगे नहीं। इसमें क्या कोशिश की जाएगी? इसमें कोशिश ये की जाएगी
کہ عمران خان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان کی کو حمایت نہیں ہے پورے پاکستان کی یا پاکستان کی اکثریت کی، تو الیکشنز کو رگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ جب بھی ہوں۔ یہ ایک مسلم امر ہے، عمران خان کہے نہ کہے، there is nothing else that can happen except that there'll be large scale digging، اور وہ بڑی سائنٹیفک ہوگی اور اس طرح ہوگی کہ دونوں کا مقابلہ بڑا سخت دکھایا جائے گا، اور جو دوسرے اپوزیشن میں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو کسی کو 1000 ووٹ سے جتایا جائے گا، کسی کو 1500 سے، اور ظاہر یہ کیا جائے گا کہ عمران خان کی بھی سپورٹ بہت ہے، بڑا مقابلے ہوئے کانٹے دار، لیکن 1000-1500 ووٹ ادھر ادھر چلے جانا، لوگوں کا ادھر ارادہ بدل جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لہذا وہ جیت گئے۔ تو یہ ڈرامہ ہوگا۔ اب اس میں پبلک اس کو کیسے لیتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ خرابی رکنے والی نہیں ہے، کرائسس بڑھے گی، کم نہیں ہو۔ سر یہ جو جنگ بندی کی ہم بات کرتے ہیں، خان صاحب کے 3.5 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا، اور ہم خود کہتے رہے کہ طاقتور حلقے، آرمی چیف اور خان صاحب ایک پیج کے اوپر ہیں، فورسز ایک پیج پر ہے، یہ ہم سب کہتے رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ خلیج جو ہے یہ ختم ہوگی اور قریب آئیں گے، یا بہت دیر ہو گئی؟ اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایک جو اسٹریٹجی تھی وہ رکھ دی گئی ہے، اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے اور اس کو کیسے پلان کرنا ہے۔ اب اس کی باقی چیزیں تو ود دا پیسج آف ٹائم ٹھیک ہوں گی، لیکن کیا یہ چیز دوبارہ ٹھیک ہو پائے گی کہ مشکل ہو گیا ہے، بہت آگے بات نکل گئی ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی خلیج نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اس لیے کہ آرمی کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں، دے شوڈ بی ٹوٹلی آؤٹ آف اٹ۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ میں ایک فوجی ہوں اور اس نقطہ نگاہ سے میں سوچتا ہوں، اگر ہمیں پولیٹیشین اگر ہمیں کنٹروورشل بنا دیں گے، جو بنا دیا ہوا ہے آج، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی مشکل پڑ جائے گی، کیونکہ آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن دشمن آپ کے اپنے پیچھے اپنی پبلک میں پیدا ہو جائے گا، تو بیرونی دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے بیک یارڈ میں اپنے لوگ دشمن ہو جائیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک، انتہائی خوفناک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، جس سے بچنا چاہیے، اور بڑا کلیئرلی، بہت کلیئرلی، واضح طور پہ لوگوں کی یقین کی حد تک آرمی نظر آنا چاہیے کہ پالیٹکس سے باہر۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو خلیجیں وغیرہ بیکار ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خلیج بنے گی۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ اس سچویشن سے پہلے جہاں عمران خان حکومت میں تھے تو کیا خلیج نہیں تھی؟ صرف خلیج کی جگہ آپ بدلتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت کتنی گالیاں نکالا کرتے تھے میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی، کیا اس وقت ان کے فالوورز اور ہمارے درمیان، آرمی کے درمیان خلیج نہیں تھی؟ ہر چیز کا الزام لگاتے تھے، ہر روز تذلیل کرتے تھے فوج کی، جو قابل برداشت نہیں تھی۔ نعرے لگوائے انہوں نے اپنے جلسوں میں، اور پھر وہی لوگ جن کو ہم نے غدار کہا وہ آج اندر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ جو علی وزیر ہے، یا وہ جو تاور ہے، محسن تاور، اور اس قسم کے لوگ، یہ خود آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، باہر سے پیسہ لے رہے ہیں۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں بہت واضح طور پہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے ان سچویشن سے، تاکہ خلیج والا قصہ بنے ہی نہ، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکیں گے، باہر کی جنگ کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمارے دشمن وہ ہمیشہ ہماری فالٹ لائنز کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اگر اتنی واضح فالٹ لائن نظر آئے اور آپ کا دشمن جو ہمارا ازلی دشمن جو ہمیشہ سے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اس فالٹ لائن سے فائدہ نہ اٹھائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس سے ایسا کوئی دشمن اور بے وقوف ہوگا، وہ فائدہ اٹھائے گا اس سے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے، فوج بالکل مکمل طور پہ ان قصوں سے الگ نظر آنی چاہیے، اور نہیں نظر آئے گی تو بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہوگا، بہت برا ہوگا۔ آپ نے یہ جو فالٹ لائن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر کوئی ایسی دوائی ہے جو بعض لوگ کھا لیتے ہیں، ان کی یادداشت پہ اس کا اثر پڑتا ہے، یا پھر کوئی ایسی سنڈروم ہے کہ جب نون لیگ فوج کو گالیاں نکالے گی تو سب کچھ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ آپ بھول جائیں، کسی غلطی کو معاف کریں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر تو وہ بہت آپ کا لاڈلا ہے، آپ کو اس سے بہت زیادہ پیار ہے، یا پھر کوئی ایسی چیزیں
جس کے اوپر کمپرومائز کر لیا گیا، کوئی پالیسی ایسی جس کو بنانے کے لیے سب کچھ بھول جایا جاتا ہے، غلطیاں تو صرف پیاروں کی معاف کی جاتی ہیں، یا پھر آپ جس سے آپ کو مطلب ہو؟ دیکھیں، یہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، اندازہ نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہی پالیسی ہے جس نے ہمارے کردار کو مشکوک بنایا۔ اگر ہم نے اس وقت ان کے خلاف ریئیکٹ کیا ہوتا، جو بہت ہی غلیظ زبان استعمال کرتے رہے اور بڑا کھل کے نام لے لے کے کرتے رہے، اگر ہم نے ان کو ایک مثال قائم کی ہوتی اور ان لوگوں کی جو ہمیں کہتے رہے، ہمارے خون کے ساتھ جنہوں نے کھلواڑ کیا، جو کہتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان کی گردنیں دبوچی ہوتی، تو بالکل کوئی کسی کو شک نہ ہوتا کہ آج اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض ہو، وہ نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم غلط یہی ہوئے ہیں، غلطی یہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج تنقید زیادہ ہے۔ سر، نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، ایک ہوا ہے یہاں پر بھی اور پاکستان میں تو خیر ہے ہی کہ جی کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور پہلا حصہ اس کا یہ تھا کہ گورنمنٹ اور شہباز شریف نے کہا کہ بھائی جان مان جائیں، وہ مان گئے، ایجنڈا رکھ دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب پہلا جو فیز ہے اس میں گورنمنٹ بنی، ان کے کیسز ختم ہوئے، اور اب آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس پاکستان میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسحاق ڈار میڈییشن کا کام کریں گے، چونکہ بعض حلقے مان نہیں رہے تھے، طاقتور حلقے ہماری خبریں یہ ہیں کہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر مان جاتے تو شاید نواز شریف پاکستان بہت پہلے آ جاتے اور مریم باہر چلی جاتی۔ جو کچھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا، بینچ ٹوٹ گئے، واپس کر دی گئی درخواست، اس کی ایک مین مثال ہے۔ ڈیل ہو رہی ہے سر، آپ کو لگتا ہے وائبس کیا آ رہی ہیں؟ ڈیل واقعی ہو رہی ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے؟ کیونکہ جنرل پرویز مشرف کے صاحب کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی، اور پھر نون لیگ نے ہماری انفارمیشن میں کہ ایسی شرائط رکھی کہ اگر وہ آ سکتے ہیں تو بھئی ہم بھی پھر آ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا قصہ نہیں ہے، مجھے تو خیر نہیں پتا کہ کوئی ڈیل ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے، مشرف تو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا آنا نہ آنا بے معنی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی فیملی انٹرسٹڈ ہے اس کو لانے میں، کیونکہ پاکستان میں میڈیکل فیسلٹیز وہ نہیں ہیں جو ان کو وہاں میسر ہیں، اور جو انجیکشن وغیرہ چیزیں وہ باہر سے امریکہ سے منگواتے ہیں، جو وہاں کنوینئنٹلی اویلیبل ہو جاتی ہیں ان کو، وہ یہاں ان کو شاید نہ مل سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ فیملی انٹرسٹڈ ہے۔ بہر صورت آرمی نے اپنے طور پہ ان کو کہہ دیا، اور اگر آرمی لانا چاہے ان کو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی روک سکتا ہے، کسی کے کوئی ایسا رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ سیدھا ان کو لے جا کے ہاسپٹل میں داخل کرانا، تو ہاسپٹل میں کون آ کے اس کو پوچھے گا کہ بھی ادھر کیوں آئے ہو؟ وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ فرت اللہ بابر اور اس طرح کے لوگوں نے سوال کیے ہوئے ہیں اس پہ، ٹویٹس وغیرہ کہ جی مشرف اگر لانا ہے تو اس کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مجرم ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ وہ منافق لوگ باتیں کرتے ہیں جو کبھی اپنے اندر جھانکتے نہیں، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ زرداری کی کرپشن کی بات کرے، جو سپریم کورٹ میں جس پہ بیریا ٹاؤن کو اتنے 462 ارب روپے دینے کا کہا گیا، وہ زمینیں تو ساری زرداری نے ان کو دی ہوئی تھی، کبھی اس کا فرت اللہ بابر کو یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی بات کرے۔ تو یہ منافق لوگ ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا قصہ بڑا مختلف ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ صحت مند زندہ حالت میں واپس آ رہے ہیں، وہاں ایک دن بھی اسپتال میں نہیں گئے، یہاں آئے تو ان کو جیل میں جانا ہو۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹرکچر پہ ڈال کے لا رہے ہیں اور ان کو سیدھا ہاسپٹل لے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے وعدہ وعید کر رہا ہے یا کوئی ان سے، تو میرا نہیں خیال آرمی کو تو قطعاً نہیں اس میں گھسنا چاہیے، لیکن آرمی کے لیے میں ایک چیز ضرور سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میاں صاحب سر سے لے کے پاؤں تک کینہ پرور آدمی، اس نے سوائے اس کے کہ آرمی کے خلاف سازشیں کی، زہر اگلے، اس کے علاوہ انہوں نے پچھلے 2 ٹینیور میں کچھ نہیں کیا۔ لہذا بہت بڑی حماقت ہوگی کہ کوئی ان پہ اعتماد یہ کر لے کہ آج کے بعد ان کے کوئی رویے مختلف ہوں گے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کے آرمی ان کے فیور میں نظر آئے اور یہ نظر آئے کہ جی ان کو ان سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ نہ بولیں، اور جس دن تھوڑا سا ان کو تکلیف پہنچی تو وہ اس دن اٹھ کے کاروائی شروع کر دیں گے واپس اتری۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں صاحب بدل جائیں۔ میں نے تو کم از کم ان کو پچھلی تاریخ جو ان کی سیاست میں دیکھی ہے، میں نے ان کو بدلتے نہیں دیکھا۔ سر، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا
کہ اس خاندان کی یہی ایک روش رہی ہے، یہ فوج کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتے رہے ہیں. اب اس میں سر ایک $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے نواز شریف کی فوج کے اندر ہر رینک کے اوپر، اور پھر اوبیسلی اگر کچھ ہوتی تو شاید عدالتوں کے ذریعے ریلیف اور یہ سب چیزیں بہت جلدی ہو چکی ہوتی. لیکن نون لیگ کی خواہش ہے کہ نواز شریف آئیں اور لیڈ کریں، اور ایک جو ریزسٹنس ہے عمران خان کے خلاف اس کو زیادہ بنایا جا سکے، پنجاب کے اندر ریوائیو ہو سکے، سب چیزیں ہیں. اب جہاں تک یہ مریم نواز کا تعلق ہے، مریم نواز فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کردار تو سر یہ وہی ہے، اس اے کنٹینیوٹی آف نواز شریف فوج کے خلاف. اب ان کے پاس بھی سر ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ مریم کی زبان جو ہے وہ بند نہیں کی جاتی، خاموش نہیں کروایا جاتا، اور وہ ہر لیول کے اوپر جا کر انہوں نے بھی فوج کے خلاف بات کی. ڈو یو بلیو کہ مریم از دا وے فارورڈ فار نون لیگ، یا پھر اب کچھ ہے نہیں تو اسی لیے ان کی طرف جو ہے وہ پوری جماعت دیکھتی ہے اور یہی آپشن موجود ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کیا کرتی ہے یا کچھ اس کا، آپ یہ ایک چیز جیسے میں نے کہا کہ میاں صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ اسی کو کیری فارورڈ کرتی ہے، اور میں نے رویہ ان کا بتا دیا، تو ان سے کوئی بھلائی یا بہتری کی توقع تو کی نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ مریم اسپائر کر رہی ہے کہ اس کو آگے پرائم منسٹر بنا دیا جائے، جبکہ وہ اس چیز کی قطعاً اہل نہیں ہے، کوئی اہلیت نہیں ہے، میں نے کوئی اس کی ایسی چیز نہیں دیکھی. لیکن کیونکہ باپ بنا پرائم منسٹر تو باپ کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد آگے بن جائے، جیسے اولاد کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو پاکستان تو ایک بھیڑ ہے، جو مرضی اس کو جس وقت مرضی لے کے اٹھا کے قربانی پہ چڑھا دے، یہ وہ حشر ہے ہمارا. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ یہ چیزیں کیوں پنپتی ہیں؟ پاکستان میں کرپٹ مافیا اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دو بہت پرومیننٹ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ لگاتار کرپٹ مافیا اقتدار میں آتی ہے، اور جب جرم اور اقتدار ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شواہد ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور شواہد کیا، گواہوں کو عدالت تک پہنچنے کی مہلت کوئی نہیں دیتا. دوسرا ایکشن جو بڑا انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے 10-15 سالوں میں تمام اداروں میں ایسے کرپٹ لوگ گھسا دیے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ اب ایک تو نان فنکشنل ہیں، اور دوسرے ان کے لیے وہ بالکل دے ہیو اے سافٹ کارنر، کیونکہ ان کی اپنی بقا ان کے ساتھ ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی بقا بھی انہی کے ساتھ، کہ کرپشن انہوں نے بھی کرنی ہے، کھانا پینا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کرپشن ختم کرنے کا نام دیتا ہے تو وہ تو ان کے لیے زہر قاتل ہے، وہ تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہیں. نتیجہ یہ کہ ان میں سے کہیں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کہ مریم کس لیے باہر پھر رہی ہے. بھائی آپ نے اس کو دی تھی، مطلب عدالتوں کا بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ آپ نے اس کو ضمانت دی کہ جناب میاں صاحب بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کرنی ہے بیٹی نے، میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں بلے بلے، اور یہ ادھر، تو تیمارداری کدھر گئی بھائی؟ ضمانت کی وجوہات کیا رہ گئی پیچھے؟ تو اب ان کے کیس بھی ختم ہوں گے، سب کچھ ہوگا، وہ حکومت آ گئی ہے. تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان انتہائی غلط روش اس نے اختیار کی ہے، جو روز نعرے لگاتا ہے کہ میں این آر او نے دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا بھائی، نہ این آر او کو مانگتا ہے، نہ کسی کو ضرورت ہے. یہ سسٹم ہے جو خود ان کو چھوڑے گا، اور یہ پریفر کرتے ہیں ہمارے کپ لوگ کہ وہ عدالتوں کے ذریعے چھوٹ کے جائیں، اس سسٹم کے تھرو ہو کے جائیں. اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وہ کیس کھل نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جی اتنے سال ہمیں یہ رگڑتے رہے، کیا کوئی ثبوت نہیں نکلا؟ تو عدالتوں کے بغیر اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے، اسرائیل نارو وغیرہ کا قصہ، وہ تو ساری زندگی آپ کے اوپر دبا رہتا ہے. یہ دھبے مٹ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ عدالتوں کے ذریعے چھوٹ کے جائیں گے. اور تمام ریکارڈ ہر جگہ، جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ چل رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نائب والوں نے بتایا کہ یہاں سے راجہ پرویز اشرف کا، ڈاکٹر آسم کا، یوسف گیلانی کے، ان کے ریکارڈ چوری ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، غائب ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہے ہمارے. تو کیس کیا چل رہے ہیں؟ ان کے 10 سال بیٹھے ہوئے اسی طرح آرام سے بیٹھے ہیں وہ. تو یہ جو اداروں کو ہم نے برباد کیا ہوا ہے، وہ ان لوگوں کی ضمانت ہے ہر وقت کی، ہر کام کرنے کی، جو جی چاہے کرے. کیونکہ ادارہ کوئی ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ کرے گا نہیں جس سے کہ ان کو مشکلات آئے. تو یہ وہ المیہ ہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا رانا ثناء اللہ کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ الائنس اگلے 10 سال چلے،
اور پھر دوسری طرف سے قمر زمان کائرہ نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے پلاننگ کی ہے کہ 15 سال چلے، چونکہ معلوم تھا کہ 13-14 جماعتیں سروائیول کی ایک ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو کر چلیں۔ سر فیوچر میں الیکشن بالکل وزن ہے آپ کی بات میں کہ ٹیکنیکلی اتنے کم مارجن سے ہرایا جائے گا کہ جی مقابلہ تو بہت سخت ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جیت کسی اور کی بنی۔ یہ ہم ایکشن ریپلے دیکھیں گے ضمنی کے بعد بڑے الیکشن میں بھی، اور پھر یہی الائنس آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہے گی کہ اس دفعہ اس کی حکومت بنے اگر یہی سپورٹ رہتی ہے اداروں کی جس طرح ہم نے اس پورے سیٹ اپ کو سپورٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیں ہوا کیا ہے، یہ اکٹھے ہوئے تھے، ان کے سب کے آپس میں اختلافات بہت ہیں۔ آپ نے دیکھا انہوں نے وہ میثاق جمہوریت کیا تھا تو تب بھی آگے باہر اسی طرح پھر ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف، میں پیڑ پاڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن اکٹھے ہوئے صرف ایک نقطے پہ، اور وہ ہے عمران خان ان کو تھریٹ۔ یہ تیسری فورس جو تیسری پارٹی نکلی وہ ان سب کے لیے کامن تھریٹ بن گئی۔ تو یہ اپنے اختلافات، اپنے مینیفیسٹو، اپنے ہر چیز بھول بھال کے اس کام پہ اکٹھے ہو گئے کہ جی خطرات پہلے یہ نپٹائیں، کیونکہ پہلے تو ہم مقام میں سارے آپس میں کھا پی رہے تھے، نعرے بہت لگاتے تھے کہ یہ پیٹ پھاڑ دیں گے، لڑکانہ کے سڑکوں پہ لٹائیں گے، یہ کریں، وہ سارا تھا، لیکن کسی کے خلاف کوئی سزا، کوئی ایکشن نہیں تھا۔ لیکن ان کو اپنے سسٹم کو، اپنے سارے کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ سارے مل جائیں اور عمران خان کو روکیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی تو بہت سارے مقتدر حلقوں میں ہر جگہ یہ اسیسمنٹ تھی کہ 1.5-2 مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی، 3 مہینے نہیں چلے گی، اس وجہ سے کہ ان کے اختلافات اس نوعیت کے ہیں کہ بالآخر یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے باہر ہوں گے اور الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پورا پاکستان عمران خان کو سپورٹ کرے گا، جس دن کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایک وزیر اعظم نکالا گیا اور پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو جب وہ تھریٹ موجود ہے تو ان کی آپس کے جو اتحاد ہے وہ بھی قائم رہے گا۔ جب تک ان کو عمران خان کی تھریٹ رہے گی یہ کہیں نہیں جائیں گے، 20 سال ہو، 30 سال ہو، یہ آپس میں جڑے رہیں گے، یہ اسی طرح رہیں گے۔ جس دن عمران خان کی تھریٹ ہٹ گئی، لٹ سے کہ پبلک اس کے پیچھے سے ہٹ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتحاد 1-1.5 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا۔ تو اس وقت پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جب تک کہ عمران خان کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہے، پی ڈی ایم بالکل اتحاد اسی طرح بڑا مضبوط کٹھا رہے گا، ایک دوسرے کی چوری کور کی جائے گی، ایک دوسرے کو سپورٹ دی جائے گی، اور کرپشن کے معاملات اسی طرح چلائے جائیں گے، ملک کو لوٹ مار، جو بھی ایک اقربا پروری، جو کچھ آپ نے کرنا وہ سب کچھ ہو۔ سر یہ ہمارے ملک کے اندر جب سے مریم سیاست میں ان کو دھکا دیا گیا یا خود یہ چل کر آ گئی، ایک دن خیال آیا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے، تو ابا جی سے فرمائش کی اور پھر وہ میٹنگز میں بیٹھنا شروع ہو گئی، اور پہلا تحفہ قوم کو ملا، فوج کو ملا، بلکہ ڈان لیکس کا۔ سر یہ آڈیو ویڈیوز کا معاملہ، یعنی اگر اولاد نالائق ہو تو بزنس کو ڈبو دیتی ہے، جو خاندانی بزنس ہے نون لیگ کا، اور اگر اچھی ہو تو وہ اسے بڑھاتی ہے۔ کنٹروورسیز دی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیوز نکل رہی ہیں، اب ایک مزید خاتون اول کی بشرا بی بی کی بھی ایک آڈیو نکالی گئی جس میں حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، اب کس نے نکالی، کون نکال رہا ہے اور میڈیا میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوگا نون لیگ کے اپنے لیے؟ کیونکہ سر ان کی تو بہت ساری ایسی کہانیاں موجود ہیں، اور پاکستان جیسے سسٹم میں نہ عدالتیں دیکھتی ہیں، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں قوانین بھی بہت کمزور ہیں۔ یہ غیر اخلاقی گھٹیا قسم کا یہ رویہ ہے کہ آپ لوگوں کے بیڈ روموں کی خبریں اور ادھر ادھر کی لے کے باہر آ رہے ہیں، تو نیچرلی اگر وہ ٹیلی فون پہ نہیں کوئی کہے گا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ مریم کی کوئی حیثیت تو نہیں تھی، جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف تو میڈیا سیل وہ چلا رہی تھی، ہدایات وہ دے رہی۔ اب وہ ان کے اپنی پارٹی کی مرضی ہے، اس کے میاں صاحب کی مرضی، اصولی طور پہ تو آپ کی اولاد، آپ کی بیوی بچہ، کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے آفیشیل معاملات میں ان چیزوں میں دخل دے، کیونکہ یہ ریاست کوئی آپ کے والدین کی جاگیر نہیں ہے، ریاست عوام کی، اور عوام نے آپ کو ایک ووٹ دے کے بٹھایا ہے، آپ امین ہیں اس کے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اپنی بیویوں کو اتنی، یا ان کو اتنی اہمیت دے دیتی ہیں، بال بچے کو، کہ وہ اٹھ کے تو ریاست کے معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہے غلط۔ لیکن اس کا اخلاقی پہلو جو خراب ہے وہ یہی ہے کہ یہ
जो बेड रूम में घुस घुस के तो आप लोगों की बातें सुनते हैं या उनकी वीडियोस ऑडियोस बनाते हैं, ये इंतहाई घटिया काम है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये चला है, और चलाने वाले यही PMLN। मरियम ने कहा था कि जी मेरे पास बड़ी वीडियो था, आज भी कहती हैं उनके पास हैं। तो ये गंद वहां से निकला था, शुरू हुआ था गलाजत। ये बंद होनी चाहिए। इससे ना मुल्क का कोई इमेज अच्छा होता है, ना आपका अपना, क्योंकि ये थ्रेट पर रहेगी। अगर आप किसी की वीडियो रखते हैं तो आपको क्या पता कि उसने आपके लिए क्या रखा हुआ है। तो ये तो सिर्फ मुंह काला होता रहेगा लोगों का। तो इससे मेरा ख्याल है परहेज ही करना चाहिए इन चीजों से। बाकी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ऑडियो वीडियो में कोई ऐसी अगर चीज है जो काबिल एतराज है या कुछ है, तो उसको मुकदमे का हिस्सा भी बना लेना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इमरान खान सर? क्या कहेंगे इन हालात के अंदर? ज़मीनी इंतखाब भी ऐसा लग रहा है कि रिग्ड होंगे, टेक्निकल धांधली की जाएगी, फ्यूचर भी ऐसे लग रहा है। अवाम तो सर साथ खड़ी है, रात के जलसे ने फिर साबित किया, एक बार नहीं मुतअद्दिद दफ़ा खान साहब ने एक ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान के हर शहर से आवाम निकल आती है, रिक्शे वाला हो, गाड़ी वाला हो, टांगे वाला हो, साइकिल वाला हो, पिजारो वाला हो, वो खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कह रहा है। लेकिन फिर भी सर वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, वे फॉरवर्ड तो मेरा ख्याल है कि जो आज हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जो भी सिस्टम को चला रहे हैं, उनको हकीकत का इदराक कर लेना चाहिए, वरना जितना देर होगी गंद बढ़ता जाए। हकीकत का इदराक ये है कि उनको समझ लेना चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस थी, जो की गई, वो बिकाऊ माल बिका, वो हमें गंदे अंडे हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने ये हरकतें कर दी। लेकिन ये जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान के अवाम की ताईद इसको नहीं हासिल। लिहाजा अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दोबारा इलेक्शन करवा देना चाहिए। तो आसान तरीन हल तो ये है। दूसरी तरफ इमरान खान का ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो एज ए लीडर उसको अपने अवाम के साथ कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सुस्त होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। ये कांटेक्ट मेंटेन करने का जरिया है जो उसने कल जलसा किया। ये जलसा जाके एक लाहौर में किया जा सकता है, कराची से किया है, बाकी सब शहरों में इसी तरह लोग देखें। तो एक तो कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। राइट। दूसरा, अपने लोगों की साइकी, अपने मुल्क के अवाम की और अपनी हुकूमतों की साइकी भी समझनी चाहिए। अगर आप बरतानिया में बैठे हैं, अगर वहां पे आपके यहाँ एक एहतजाज हो और लोग सिर्फ सड़क पे वो पोस्टर्स और कतबे लेके खड़े हो जाएं, तो उस पे लिखी हुई इबारत पढ़ के हुकूमत फैसला करने शुरू कर देती है कि भाई वाकई लोगों को ये तकलीफ है या लोग ये नहीं चाहते, हमें इस तरह करना है, तो उसका कोई नोटिस लेता है। यहाँ हुकूमतें इन चीजों का नोटिस नहीं लेती। लॉन्ग मार्च यहाँ पे करने बेकार है, उससे कभी हुकूमत नोटिस, वो उसको पता है कि तकलीफ आप उठा रहे हैं। मई की शदीद गर्मी में आप जलीलो खार हो रहे हैं, अपने अवाम को भी खुद चला रहे हैं, वहां से लाहौर से लेके यहाँ पाक रास्ते में पानी भी नहीं, फिर आंसू गैस, ये वो। आप धरना दे लें, आपने खुद 126 दिन का धरना करके देखा था, क्या मिला? सो आपको स्ट्रेटजी देखनी चाहिए कि ये हुकूमतें जो हैं ये आपकी आवाज सुनती कब? ये सुनती उस वक्त है जब ये समझती हैं कि हुक्मरानी करने के लिए हुकूमत में हम बैठे तो हैं, लेकिन हुक्मरानी हम कर नहीं सक रहे, हमारी हुकूमत चल नहीं रही। वो चलती कैसे नहीं? उसमें आप भुट्टो के वक्त की तहरीक जो है उसको भी स्टडी कर लें। अगर आज इमरान खान कहे कि कल तमाम मुल्क में बिजनेस बंद होगा, दुकानें बंद होंगी, और अवाम अगर बंद कर दें, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को सोचना होगा कि क्या होगा। अगर खान ऐलान कर दे कि कल सड़क पे कोई गाड़ी नहीं होगी और अवाम गाड़ियां नहीं लेके आते और सड़कें बंद नजर आती हैं, दुकानें बेशक खुली हों लेकिन सड़कों पे कोई ट्रैफिक नहीं है, या कल को वो कह दे कि कोई दफ्तर में नहीं जाएगा, कोई सरकारी दफ्तरों में लोग नहीं जाएंगे और लोग नहीं जाते, तो 2 दिन के बाद हुकूमत के लोग खुद इनके पाँव में आके बैठे होंगे कि जनाब हमसे बात करें। ये बड़ा समझने की बात है कि हुकूमत जो है, जब तक वो उसके पास पावर है, वो डंडामारी भी कर सकते हैं, आंसू गैस भी चला सकते हैं, जाली झूठे मुकदमे भी बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? असल चीज वो है कि जब उनको नजर आए कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करने के हल नहीं रहे। हमारी हुकूमत है लेकिन हम हुकूमत कर नहीं सक रहे, क्योंकि आवाज तो खान की सुनी जा रही है, मानी तो उसकी जा रही है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।